बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर इस किताब को पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं और यह है रिकॉर्डिंग नंबर 3। गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, और ये है इसकी जिल्द अव्वल, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी, मुतरज्जिम हैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची। और आइए अब रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हेडिंग है तासुरात और पेज नंबर है 47, और ये तासुरात जिनकी जानिब से हैं उनका नाम है मोहम्मद हसन जाफरी। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि हम्द है ज़ाते वाजिब अलवजूद के लिए जो कि लायक हमद है, और दरूद सलाम हो उन ज़वात ताहिरा व मुताहरा पर कि जो दरूद सलाम के लायक हैं, और हमारी तरफ से लातादाद दरूद सलाम हो ज़ामिन आहू, ज़ामिन गरीबां, सुल्तानुल अरब वल अजम, इमामुल इंस वल ईमान, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात ताहिरा पर, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की सीरत पर इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद से ही उलमाए आलाम व मुहक्किकीन ने कलम उठाया और शुअरा ने अपने क़साइद में आप अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश किया है, और मौर्रिखीन ने अपनी किताबों को हज़रत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से ज़ीनत दी है। बंदे की मालूमात के मुताबिक हज़रत अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर पहली जामे किताब साहिब बिन इबाद की फरमाइश पर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह ने लिखी थी, जो आज भी हर साहिब कलम की लाइब्रेरियों की ज़ीनत है, और उसका नाम अयून अखबार अर रज़ा है, और दुनिया की हर जिंदा ज़बान में उसका तर्जुमा हो चुका है। चंद बरस कबल अल्लाह ताला ने इस हक़ीर को तौफ़ीक़ बख्शी थी, और मैंने इस अजीम किताब का उर्दू में तर्जुमा किया था, जो कि शाया हो चुका है। इसके बाद उलमा ने इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखीं। अल्लाह ताला ने आयतुल्लाह अल्लामा बाकर शरीफ अल-क़रशी रहमतुल्लाह को ये तौफ़ीक़ बख्शी थी कि उन्होंने चाहरदे मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत व ज़िंदगानी पर जामे किताबें लिखी, और इस सिलसिले में उन्होंने शाह खुरासां, इमामुल इंस वल जान, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर 2 जिल्दें तालीफ़ की। पेज 48। इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर के सरबराह जनाब अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफरी की खिदमात को न सराहना तारीख़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अल्लामा मौसूफ़ ने तने तनहा इतना बड़ा इदारा कायम किया, और इस इदारे से बिला मुबालगा 500-600 के करीब किताबें शाया हुईं। ये सब अल्लाह ताला का करम है कि जो काम भारी भरकम इदारे न कर सके वो अल्लामा जाफरी साहब ने तने तनहा कर दिखाया। मैं मुतरज्जिम किताब हाज़ा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची की मसाई जमीला को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ये शब रोज़ की मेहनत करके एक अजीम और हमेशा बाकी रहने वाला काम किया है। इससे कबल भी उनकी कलम से बहुत ज़्यादा किताबें और उर्दू ज़बान में मुंतकिल हुईं, जो कि इल्म दीन में इजाफ़े के साथ उर्दू अदब में भी इजाफ़े का सबब साबित हुई। हज़रत कलाची जिसकी किताब को लिखते हैं तो उसमें इतने डूब कर लिखते हैं कि जब उसका उर्दू तर्जुमा सामने आता है तो ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसी किताब का तर्जुमा है या असल किताब ही यही है। दुआ है कि अल्लाह ताला अजीम नाशिर और अजीम मुतरज्जिम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, और उन्हें खिदमत दीन की इससे भी ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग है कि हयात इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर एक नज़र। लिखा है, एक मिसरा लिखा है कि सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, आप अलैहिस्सलाम की विलादत 148 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आप अलैहिस्सलाम इमामत के 8वें ताजदार थे। वालिद गिरामी क़दर का नाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। वालिदा माजिदा का नाम नजमा खातून है। उनके मुताल्लिक़ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा को ख्वाब में ये हुक्म दिया था कि नजमा का रिश्ता अपने फ़र्जंद मूसा अलैहिस्सलाम से करो। आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी अली अलैहिस्सलाम और कुनियत अबुल हसन और अलक़ाब साबिर, फ़ाजिल, रज़ी वग़ैरह हैं, और सबसे मशहूर लक़ब रज़ा है। और इस लक़ब का मकसद ये है कि आप अलैहिस्सलाम पर अपने पराए राज़ी थे। खुदा राज़ी था और उसके मलाइका और अंबिया अलैहिस्सलाम राज़ी थे। पेज 49। वल
الفاظ دیگر جس ذات کی رضا اللہ کی رضا کا پتہ دے اسے رضا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور کے سلاطین میں منصور دوانیقی، مہدی عباسی، ہادی، ہارون امین اور 190 ہجری سے مامون کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس نے 203 ہجری میں آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 30 یا 35 سال والد ماجد کے زیر سایہ گزارے اور آپ علیہ السلام حالات کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ خون چکا منظر بھی دیکھا کہ جب طوق و سلاسل میں مقید کر کے مظلوم والد کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور مزدوروں سے آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھوا کر بغداد کے پل پر رکھوایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے والد کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ رقم تراز ہیں کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی تلخ کلامی نہیں کی تھی اور آپ علیہ السلام کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے اور ہر ضرورت مند کی حاجت روائی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اور کسی کے سامنے تکیے پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اور نہ بلند آواز میں قہقہے لگاتے تھے۔ دسترخوان پر اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ رات کا زیادہ وقت عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے طب الرضا علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے دیگر علوم و کمالات کے علاوہ علم الابدان کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں اور آپ علیہ السلام کی ہر ہدایت بہترین نسخے کا درجہ رکھتی ہے۔ چند فرامین یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک لکھا ہے بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ نیکسٹ ہے سرکہ بہترین غذا ہے، جس گھر میں سرکہ ہو تو گھر والے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ پھر نیکسٹ ہے منقع سرا کو درست کرتا ہے اور بلغم دور کرتا ہے۔ سرا کی ہجے بتا دیتی ہوں، سواد رے الف۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، منقع سرا کو درست کرتا ہے، بلغم دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کو پاکیزہ بناتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ ہے بنفشے کا تیل گرمیوں میں ٹھنڈا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ پیج 50۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پھر نیکسٹ اب ہیڈنگ ہے ولی عہدی۔ مامون کے بےحد اصرار اور دھمکیوں کی وجہ سے ناچار آپ علیہ السلام کو ولی عہدی کا منصب قبول کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام مرو شہر میں تشریف لائے اور یہاں اسلام کی خوب نشر و اشاعت کی۔ آپ علیہ السلام نے غیر مسلم علماء سے مناظرے کیے اور ہر ایک کو شکست فاش دی، جس کی وجہ سے پورے خراسان میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ پھر ملکی اور سیاسی حالات نے پلٹا کھایا کہ مامون کو آپ علیہ السلام کا وجود بے مصرف دکھائی دینے لگا۔ آخرکار اس نے آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرایا اور آپ علیہ السلام سناباد کے قریہ نوقان میں دفن ہوئے۔ سین نون الف بے الف دال، سناباد کے قریہ نوقان نون واو قاف الف نون دفن ہوئے، جو آج آپ علیہ السلام کا مقام شہادت ہونے کی وجہ سے مشہد کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مزار پر ہر وقت لاکھوں زائرین درود و سلام پڑھتے ہیں۔ والسلام خادم العلماء محمد حسن جعفری۔ اور یہاں پر یہ ختم ہو گئی ہے تحریر اور اب ہم پیج 51 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے ابتدائیہ۔ اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ ابتدائیہ لکھا ہے باقر شریف القرشی نے 5 شوال سن 1411 ہجری میں۔ لکھا ہے کہ یہ کتاب سامن الائمہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ السلام نور الہی کی تجلی اور اس کی رحمت کا مظہر ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے آباء و اجداد اسلامی افکار کے رہبر و رہنما تھے اور وہ اہل دنیا کی مدح و ستائش اور واصفین کی وصف بیانی سے بلند و بالا تھے۔ جی ہاں، یہ وہ مقدس خاندان ہے کہ اللہ نے انہیں ہر طرح کی ناپاکی اور ہر کجی سے دور رکھا ہے اور اس کے حق میں آیت تطہیر نازل کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اے اہل بیت علیہ السلام، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس خاندان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا اور ارشاد
فرمایا سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں انورٹڈ کاما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا بجز اس کے کہ میرے قریب ترین افراد سے مودت رکھو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو عدیل قرآن ٹھہرایا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پیج 52 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ اللہ کی کتاب آسمان سے لٹکی ہوئی وہ رسی ہے کہ جو زمین تک کھینچی ہوئی ہے، اور میری اطرت اہل بیت علیہ السلام یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ دیکھو تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نوح کی مثال دیتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تمہارے درمیان میری اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تمہارے درمیان میری اہل بیت علیہ السلام کی مثال وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل میں باب حتہ کی سی تھی، جو اس میں داخل ہوا وہ بخشا گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی موجودگی میں اس وقت کی مشہور دانشور شخصیت عبداللہ بن میم طویر مطر سے پوچھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب میں یہ تاریخی الفاظ دہرائے کہ جس کی طینت کو آب رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوندھا گیا ہو اور آب وحی سے اسے سیراب کیا گیا ہو تو پھر اس سے ہدایت کی مشک اور تقوی کی عنبرین مہک نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 71۔ ہم آ گئے کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر۔ لکھا ہے مامون الرشید کو یہ جملہ پسند آیا، اس نے حکم دیا کہ عبداللہ بن مطر کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا جائے۔ جی ہاں، اس کائنات کے یہ وہ تمام اعزازات، درجات اور مراتب عالیہ ہیں کہ جو آل محمد علیہ السلام کے پاس ہیں، انہی کی وجہ سے وہ بنی آدم میں شان امتیازی رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے مناقب عالیہ کے وارث تھے۔ آپ علیہ السلام میں وہی میلانات و رجحانات تھے جو آپ علیہ السلام کے آباء میں تھے۔ امام علیہ السلام دنیاوی زیب و زینت سے متنفر تھے۔ آپ علیہ السلام کی مصروفیت ذکر خداوندی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی احکام دین پر عمل کرنے اور ان کی تعلیم میں بسر ہوئی تھی۔ 8ویں امام علیہ السلام کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر کامل احاطہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقات کا دفاع کرنا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس کوئی حاجت مند آتا تو آپ علیہ السلام اس کی حاجت روائی کرتے تھے۔ انہیں اوصاف جمیلہ نے آپ علیہ السلام کو عظمت شرف کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اس پست دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ترک دنیا میں آپ علیہ السلام اپنے جد نامدار حضرت امام علی علیہ السلام کی کامل شبیہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس دنیا کو اپنے دادا کی طرح 3 طلاقیں دے رکھی تھیں۔ آپ علیہ السلام دنیاوی آسائشوں سے بیزار تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا کی زیب و زینت اپنانے سے بہت دور رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو مامون عباسی کے دور حکومت میں ولی عہد بننے کا موقع ملا تھا۔ اس وقت مملکت اسلامیہ کی حدود میں جہاں مامون رشید کا نام تھا وہاں آپ علیہ السلام کا نام تھا۔ خطبات میں آپ علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کے نام پر سرکاری سکے جاری ہوئے تھے۔ اتنے بلند و بالا عہدے کے باوجود آپ علیہ السلام کے مزاج میں کوئی ایسا تغیر نہیں ملا تھا کہ جس سے یہ تاثر ملتا کہ آپ علیہ السلام کو دنیا سے محبت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنا ناممکن ہے کہ جب کسی کو کرسی اقتدار ملتی ہے تو مزاج بدل جاتا ہے، غرور و تکبر آ جاتا ہے، شاہی تمطراق پیدا ہو جاتا ہے، تمطراق کی ہجے توئے میم توئے الف قاف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان آپے میں نہیں رہتا، اپنے آپ کو انسانوں کی جانوں کا مالک سمجھنے لگتا ہے۔ اور ہم آ گئے کتاب کے پیج نمبر 54 پہ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا منصب ولی عہد شاہی منصب کے برابر تھا۔ وہی اختیارات آپ علیہ السلام کے پاس تھے کہ جو بادشاہ کے پاس تھے۔ خدم و حشم کا جھمگھٹا رہتا تھا، خے دال میم و ہے شین میم جھمگھٹا رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے اشاروں پر سرکاری مشینری اٹھتی بیٹھتی تھی، لیکن فرزند رسول علیہ السلام نے وہی اسوہ حسنہ اختیار کیا تھا۔
جو آپ علیہ السلام کو اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا تھا۔ اسلامی سلطنت کے تاجدار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی طبیعت، مزاج، طریقہ، سلیقہ وہی رہا کہ جو آپ علیہ السلام کو ورثے میں ملا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے اس دور حکومت میں نہ دربار لگاتے تھے اور نہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے، بلکہ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ تھا انورٹڈ کاما کہ لوگوں کے پیچھے چلنا متبوع، میم تے بے واو این، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کے پیچھے چلا جائے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ لوگوں کے پیچھے چلنا متبوع کے لیے فتنہ و آزمائش کی اور پیچھے چلنے والے کے لیے موجب ذلت ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام علیہ السلام کی تواضع اور سادگی کی حد یہ تھی کہ آپ علیہ السلام سرکاری حمام میں جا کر نہانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک حمام میں داخل ہوئے۔ حمام کا مالک آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس وقت حمام میں ایک فوجی نہا رہا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ تم مجھ پر پانی ڈالو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے میں امام علیہ السلام کو جاننے والا ایک شخص حمام میں آیا۔ اس نے نہانے والے فوجی سے کہا، ارے تو نے غضب کر ڈھا دیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فوجی ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا اور امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور آپ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم ایک انسان ہو اور میں نے تمہارے نہانے کے لیے دوران تمہاری مدد کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے خدام اور غلاموں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی ان پر فوقیت جمانے کی کوشش تک نہیں کی اور اس مسئلے میں آپ علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے تھے۔ ہم آ گئے پیج 55 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا سیاست اور اقتدار میں کردار۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاست و اقتدار کے متعلق موقف بالکل واضح تھا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اقتدار برائے اقتدار کی روش غلط ہے۔ اس کے برعکس وہ یہ کہتے تھے کہ اگر حکومت و اقتدار خالص عدل اور حق کی سربلندی اور عوامی مشکلات حل کرنے کے لیے ہو تو ایسی حکومت میں قابل تحسین ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا کہ اگر حکومت قیام حق اور مظلومین جہاں کی نصرت و دفاع کا ذریعہ ہو تو پھر ایسا اقتدار نہایت بابرکت و پرسعادت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی حسب ذیل گفتگو سے ائمہ ہدی علیہ السلام کا نظریہ حکومت واضح ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ آپ علیہ السلام نے لیف خرما کا جوتا پہن رکھا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر، مشیر اور شاگرد خاص عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے فرمایا، اے ابن عباس، تمہاری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت اسلامی سلطنت کے تاجدار اور آسمان ولایت کے پہلے آفتاب نے فرمایا، انورٹڈ کاما کہ یہ جوتا تمہاری اس خلافت سے زیادہ قیمتی ہے ماں سوائے اس کے کہ میں حق کو قائم کروں اور باطل کا قلع قمع کروں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا کہ ان الفاظ سے امیر المومنین نے واضح کر دیا کہ اگر حق کا قیام اور باطل کا قیام مٹانا مقصود نہ ہوتا تو پھر خلافت کی قیمت پرانی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے مترجم۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا امیر المومنین علی علیہ السلام نے اقتدار قبول کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ جملے بیان فرمائے تھے۔ پیج 56 انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والے کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی، گاف رے سین نون گاف چھوٹی، گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں گے تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا اور
اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سیاست کی لغت میں امیر المومنین علیہ السلام کے ان الفاظ سے زیادہ جلیل القدر الفاظ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کلمات سے اہل دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ جس حکومت کے سائے میں حق اور عدل موجود ہے تو اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ وہی منہج میم نون ہے جیم منہج ہے کہ جس کا وہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، اور اس منہج سے ہی انسانی حیات سعادت حاصل کر سکتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جس سے حاکم اپنی رعایا سے دھوکہ نہ کرے اور عوام الناس کے مقدر سے نہ کھیلے۔ اسلامی سیاست کے منظرنامے پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک روشن ستارے کی طرح سے طلوع ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنے سیاسی موقف میں چٹان کی طرح سے قائم تھے۔ آپ علیہ السلام حکومتی چکا چوند سے متاثر نہیں ہوئے تھے، اور عباسی خلیفہ مامون نے آپ علیہ السلام کو عرش عظمت سے نیچے لانے کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں، آپ علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہیں آئے تھے۔ پیج 57۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دام ہم رنگ زمین میں پھنسانا چاہتا تھا۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ آپ علیہ السلام کو دال الف میم دام ہم رنگ زمین میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ہر مقام پر امامت کی بصیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ مامون آپ علیہ السلام کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنی سیاست کے لیے آپ علیہ السلام کو مہرہ بنانے کا خواہش مند ہے۔ مامون دیکھ رہا تھا کہ پورے فارس اور ایران میں اس کی مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس کا کوئی سیاسی تدارک نہ کیا تو ارض فارس سے اس کی حکومت کا پرچم لپیٹ دیا جائے گا۔ مامون کھلی آنکھ سے ابی السرایا کے انقلابی اقدامات کو دیکھ رہا تھا، اور اسے یہ بھی دکھائی دے رہا تھا کہ اگر ابی السرایا کی پیش قدمی کو نہ روکا گیا تو وہ دوسرا ابو مسلم خراسانی ثابت ہوگا۔ جس طرح سے ابو مسلم نے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اس طرح ابی السرایا بھی عباسی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ مامون اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ اہل ایران کی ہمدردیاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ عباسی حکمرانوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے تھے کہ انہیں بنی امیہ کے مظالم بھی بھول گئے تھے۔ مامون نے دیکھا کہ اگر اس حساس گھڑی میں آل محمد علیہ السلام کی دلجوئی نہ کی گئی تو ایران میں کسی وقت بھی نفرت کا لابہ پھٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی مامون کی سیاست سے ناواقف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے آپ علیہ السلام سے حکومت سنبھالنے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے پوری شدت سے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ پھر جب مامون اس سے مایوس ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام سے ولی عہدی کا عہدہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ عہدہ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جب مامون نے دیکھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کسی صورت میں بھی اس کی اس پیشکش کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر آپ علیہ السلام نے میری اس پیشکش کو ٹھکرایا تو میں آپ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ولی عہدی کا منصب جبرن قبول کرنا پڑا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اپنی شرائط پیش کی جس سے آپ کی عدم رضا ظاہر ہوتی ہے۔ ہم آ گئے پیج 58 پر۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ امام علیہ السلام کی شرائط، اور یہ ٹوٹل یہاں پر 3 شرائط نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نمبر 1 امر و نہی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 2 میں کسی فرد کو اس کے سرکاری منصب سے معزول نہیں کروں گا، اور نمبر 3 لکھا ہے کہ میں کسی کو سرکاری منصب پر فائز بھی نہیں کروں گا۔ جب مذکورہ بالا شرائط میں غور کیا جاتا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ امام علیہ السلام برائے نام ولی عہد تھے، حکومت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام مامون کی حکومت کو قانونی اور جائز حکومت سمجھتے تو پھر آپ علیہ السلام یہ شرائط کبھی پیش نہ کرتے۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ ہر خاص و عام نے اسے جان لیا کہ ان شرائط سے امام علیہ السلام نے بین السطور کیا پیغام دیا تھا۔
پھر جب مامون کا اصل مقصد پورا ہو گیا تو اب اسے وجود امام علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، تو اس سے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا، کیونکہ وہ امام علیہ السلام کو ولی عہدی سے معزول نہیں کر سکتا تھا۔ اگر خدا نے چاہا تو اگلے صفحات میں اس عنوان پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اس کتاب میں ہم اپنے قارئین کو فرزند رسول علیہ السلام کے علم کی گہرائیوں سے بھی آگاہ کریں گے۔ امام علیہ السلام بحیثیت امام علیہ السلام وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین کی آیات کے مصداق تھے۔ آپ علیہ السلام کی عہد امامت میں فلسفہ، علم کلام، طب اور فقہ کی خصوصی شہرت حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس دور کے ان متداول علوم میں اپنی قابلیت کا سکہ بٹھایا تھا۔ مامون چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو کسی طرح سے علمی موضوعات میں ناکام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس لیے اس نے آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اس دور کے مشاہیر فلاسفی اور متکلمین کو دعوتیں دیں۔ فے لام الف سین فے فلاسفہ اور متکلمین کو دعوتیں دیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی علماء کے ساتھ متعدد نشستیں ہوئیں اور ہر نشست میں آپ علیہ السلام نے مد مقابل کو لاجواب کر کے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیج 59۔ الغرض مامون کی دعوت پر دور دراز مقامات سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین امام علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے شہر مرو میں آئے، جہاں عباسی خلیفہ کا دربار تھا، اور انہوں نے امام علیہ السلام سے مشکل ترین مسائل پوچھے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اس خوبی سے ان مسائل کو حل کیا کہ وہ داد تحسین دینے پر مجبور ہو گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں علماء نے امام علیہ السلام سے 20,000 مسائل پوچھے تھے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ السلام نے اتنے خوبصورت جواب دیے کہ وہ متبحر ہو کر رہ گئے تھے، میم تے بے ہیرے۔ ان میں بہت سے علماء آپ علیہ السلام کی امامت پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ آخر اس روش سے مامون اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے علماء کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی اور یہ حکم صادر کر دیا کہ کوئی بھی عالم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نہ جائے۔ امام علیہ السلام کو ایک محل میں رہائش دی گئی تھی جس کے دروازے پر چوکیدار کھڑے کر دیے گئے تھے، اور یہاں پر یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے کچھ شاگردوں نے آپ علیہ السلام کے دلائل و براہین کو کتابی شکل میں جمع کیا تھا، لیکن ناقدری زمانہ اور سیاست دوران کی وجہ سے آج وہ رسائل ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ اس کے باوجود کہ یہ بات تسلی بخش ہے کہ شیعہ علماء نے آپ علیہ السلام کے کچھ مناظرہ جات کو جمع کیا ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام کے علم کی بلندیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 8ویں امام علیہ السلام کی کچھ تالیفات کا تذکرہ علماء کی کتابوں میں دکھائی دیتا ہے، چنانچہ ابن ندیم رحمۃ اللہ اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے کے علاوہ دیگر سیرت نگاروں نے ان تالیفات کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ حسب ذیل ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے لکھا ہے الف پہ لکھا ہے طب حضرت امام علی رضا علیہ السلام، لکھا ہے یہ صحت و طب کے عنوان پر ایک عظیم رسالہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ رسالہ مامون کی فرمائش پر لکھا تھا۔ یہ رسالہ اتنا نفیس اور قیمتی ہے کہ اسے الرسالۃ الذہبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رسالے میں غذاؤں کے متعلق ابتدائی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ انسانی صحت میں غذا کا ایک اہم کردار ہے اور اس میں اصلاح بدن کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اور ایسی احتیاطیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر انسان ان پر پابندی کرے تو وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ پیج 60۔ امام علیہ السلام نے اس رسالے میں اس نقطے پر خصوصی توجہ دلائی ہے کہ انسان کو بسیار خوری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور شوگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور زیادہ کھانے سے دل کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی نصیحتیں احتیاطی تدابیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس رسالے کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے افاضل نے اس کی شرح لکھی ہے۔ ایسے ہی شارحین میں ڈاکٹر سید صاحب الزینی بھی شامل ہیں، اور انہوں نے رسالہ ذہبیہ کی تائید کے لیے جدید طب کے قوانین پیش کیے ہیں۔
الف تو پڑھ لیا تھا، بے ہے مسند امام علی رضا علیہ السلام. اسے صحیفہ امام رضا علیہ السلام کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام نے اس صحیفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نقل کی ہیں. یہ کتاب قاہرہ سے شائع ہوئی ہے اور اس پر علامہ عبد الواسع بن یحییٰ واسمی واو الف صاد میم چھوٹی واسمی نے تعلیقہ لکھا ہے. تے عین لام یہ قاف ہے. جیم پر ہے جوامع الشریعہ. اس کتاب میں احکام شریعہ اور علم فقہ کی بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں. امام علیہ السلام نے یہ کتاب مامون رشید کے وزیر اعظم فضل بن سہل کی فرمائش پر لکھی تھی. کتاب تحفہ العقول اور دیگر شیعہ کتب میں اس کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہم نے آپ علیہ السلام کی اس کتاب کو اس کتاب میں نقل کیا ہے. یہ کتاب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے علمی ثمرات کا ایک حصہ شمار ہوتی ہے. دال فقہ امام رضا علیہ السلام. یہ کتاب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. علماء محققین کی رائے ہے کہ یہ کتاب امام علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی اور کی تالیف ہے جو امام علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. امام علیہ السلام نے علم و حکمت کے بہت سے جواہر پارے منقول ہیں. کتاب حاضہ میں ایسے عظیم علماء و محدثین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے امام علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی تھی اور آپ علیہ السلام کے خرمن حدیث سے خوشہ چینی کر کے احادیث روایت کی تھی، اور کچھ نے آپ علیہ السلام کی احادیث کے نسخے لکھے. ان تمام کتابوں کا امام علیہ السلام کی سیرت نگاری کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے. آپ علیہ السلام کے راویوں نے بھی آپ علیہ السلام کے علوم و فنون کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس کتاب میں سلسلہ عصمت و طہارت کے 8ویں تاجدار کے زمانے کی مختلف کیفیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. علاوہ ازیں اس دور کی سیاست، علمی، اقتصادی اور معاشرتی حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے. کسی بھی شخص کی سیرت نگاری کے لیے اس دور کے حالات کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی زندگی اس وقت کے ماحول سے متاثر ہوتی ہے. امام علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے تھے. اس عرصے میں امین اور مامون کے درمیانی خونی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کی داغ بیل میں ہارون کا غلط اقدام تھا. چنانچہ ہارون کے بیٹوں کی لڑائی کے نتیجے میں بغداد جیسا حسین شہر کھنڈرات کے ڈھیر میں بدل گیا تھا. اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے تھے. اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں ابو السرایا کا انقلاب بھی نمودار ہوا، اور اس کے علاوہ دسیوں ایسے واقعات پیش آئے کہ جن سے عباسی حکومت ختم ہو سکتی تھی. لیکن مامون انتہائی دانش مند تھا. اس نے اپنی ذہانت کی وجہ سے تمام مشکلات کا حل تلاش کیا تھا. اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اس ذریعے سے اس نے اپنی تمام مشکلات پر قابو پا لیا تھا. مامون کے عہد میں خلق قرآن کا فتنہ بھی نمودار ہوا تھا. یہ علم الکلام کا مسئلہ تھا کہ جو اس سے پہلے گوشۂ گمنامی میں پڑا ہوا تھا، مگر مامون کے اقدامات کی وجہ سے وہ مسئلہ امت اسلامیہ میں پھیل گیا تھا، اور اس مسئلے کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں افتراق پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کا ناحق خون بہا اور مسلمانوں میں اضطراب پھیلا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس کتاب میں ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کے معاصر خلفاء و ملوک کے حالات کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے. بنی عباس کے خلفاء کی سیرت بنی امیہ کے خلفاء کی روش سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی. پیج 62. بنی عباس اور بنی امیہ دونوں خاندانوں میں یہ بات مشترک تھی کہ دونوں نے ہی لوٹ مار کی تھی. بنی نوع انسان کا استحصال دونوں میں مشترک نقطہ ہے. ان دونوں خاندانوں کا نصب العین تجوریوں کا بھرنا اور لذات کا حصول تھا. ان خلفاء نے اپنی راتوں کو رنگین بنانے کے لیے مسلمانوں کے خزانوں کو خالی کیا تھا. اس دور کے خلفاء کا ہر دن عید اور ہر رات شب عید کا درجہ رکھتی تھی، جبکہ اس دور کے عوام نان شبینہ کو ترستے تھے. مذکورہ دونوں ادوار کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا کوڑا ہر وقت برسنے کے لیے بلند رہتا تھا، اور ہر حق پرست بالخصوص خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے زندانوں کے دروازے کھلے رہتے تھے، کیونکہ وہ حق
بات کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ان ادوار کی رعایا انتہائی بدحالی میں مبتلا تھی۔ کسان، اہل حرفہ اور صنعت سے وابستہ افراد کی حالت انتہائی بری تھی۔ حکام کا کام ٹیکس اور خراج جمع کرنا تھا، اور جو خراج سے انکار کرتا تھا اس کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو مذہبی جذبات سے بلند و بالا ہونا چاہیے، اور تاریخ کو اپنے اسلاف کے نظریات سے مخلوط نہیں کرنا چاہیے، اور تاریخ کے اوراق میں حق و باطل کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، صحیح و سقیم کو یکجا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا المیہ ہے کہ اس میں ملوکیت کی پروردہ مورخین اپنے ممدوح سلاطین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اور جس میں حریت پسند نے ان کے خلاف پرچم بلند کیا ہو تو اسے تاریخ کے اوراق میں باغی کہہ کر بدنام کیا گیا، اور اس کے برعکس یزید، مروان، ولید اور ان جیسے عباسی خلفاء کو دنیا کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ کرسی اقتدار ہی انسانی عظمت کا پیمانہ ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ صحیح رہنما وہ ہے جو اپنے پیروکاروں کو اقتصاد کی سربلندی، ثقافت کی بہتری اور امن و سکون کا تحفہ دے۔ اے کاش مورخین لٹیروں کے نام سے خلیفہ اور ذل اللہ کے القاب ہٹا کر انسانیت کے رہنماؤں کو خلیفہ کے الفاظ سے یاد کریں تو ان کی طرف سے انسانیت کی خدمات ہوگی۔ عصر حاضر میں مستشرقین کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان جو پروپیگنڈا جاری ہے وہ ہمیشہ مسلمان حکام کے کردار کو پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خلفائے اسلام تھے۔ پیج 63۔ ان کا کردار اسلام کی ترجمانی کرتا تھا، جبکہ ان کی پوری زندگی ظلم و ستم سے عبارت دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ اس سے یہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں کہ اسلام میں عدل اجتماعی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مستشرقین آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دیکھیں تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھیں تو انہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام کا کردار ہی اسلام کی سچی تصویر ہے۔ یہ کتاب امام علی مقام کی سیرت پر پہلی کتاب نہیں ہے۔ اس سے پہلے عربی، فارسی، اردو اور دنیا کی مختلف زبانوں میں امام علیہ السلام کی سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق سید جعفر مرتضیٰ کی کتاب حیات امام رضا علیہ السلام اس عنوان کی بہترین کتاب ہے۔ ہم اپنی کتاب کے متعلق یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ اس میں سابقہ کتابوں کا خلاصہ موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے امامت اسلامیہ کو اتنا فکری سرمایہ عطا کیا ہے کہ جسے ہم یکجا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کتاب کے آغاز سے پہلے میں اپنے استاذ معظم حجت الاسلام والمسلمین الشیخ حسین الخلیفہ مدد اللہ العالی اور اپنے برادر علامہ الشیخ ہادی شریف القرشی کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تالیف میں میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مشکل مقامات پر میری رہنمائی کی۔ اور یہاں پر نام لکھا ہے باقر شریف القرشی، 5 شوال 1411 ہجری، اور یوں ہم نے اس ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3 مکمل کر لیا ہے پیج 63 کے اوپر۔ اور اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں جو کیا پڑھیں گے، عظیم مولود۔ تو چلیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی